बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम तो इमरान खान के मामलात को देख रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सरप्राइज़ दिया है, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान स्पेशली उनकी जो जानिब से आज धमकियाँ दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देने का मामला है। असल में हुआ क्या है, अब इंतखाबात का जो केस है वो दोबारा से उठना शुरू हो गया और इनको ये था कि ये इमरान खान को जितना अरसा ये जेल में रख सकते हैं और मामलात ये आगे लटकाएंगे और चीफ जस्टिस फैसला भी दे देंगे तो क्या होगा, लेकिन वो भी इनके जो अरमान थे उन पर पानी फिर गया। और पानी भी कहाँ से फिरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उन जजेस से जिन जजेस पे इनको बहुत ज़्यादा एतमाद था, क्योंकि जजेस ने तो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना था। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनको सरप्राइज़ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सरप्राइज़ है वो 4 अप्रैल के फैसले के हवाले से है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे जो दूसरी जानिब नैब तरमीम का केस है, जो इनके लिए एक दुखती रग है शहबाज शरीफ हुकूमत की और NRO लेने वालों की। उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक ख़बर आज गर्दिश करती रही और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब सारे मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुए और रिहाई हुई और जमानतें हुई, तो उस पर एक दफ़ा इजलास हुआ, फिर दूसरी दफ़ा इजलास हुआ और ख़बर ये थी कि एमरजेंसी नाफिज करने का काबीना ने और PDM के इत्तेहादी हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि जी आप जो एमरजेंसी नाफिज कर दें। अब एमरजेंसी भी नाफिज होगी, एक तो उसमें सदर का किरदार, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का किरदार। ऐसा अंधेर नगरी तो है नहीं, पहले भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, कानून भी तो बनाया था, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह की एमरजेंसी थी, लेकिन खत्म हो गया। एक तो ये मामला था। दूसरा मामला ये कि मरियम औरंगजेब की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात को रद्द कर दिया गया और कहा जी कि मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है और कोई एमरजेंसी नाफिज नहीं हो रही। अब मरियम औरंगजेब का क्या है, पहले जब एतमाद के वोट का कहा गया कि जी कहीं से हुक्म आया कि आप एतमाद के वोट की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लें, और उन्होंने कहा जी नहीं, कोई एतमाद के वोट की बात नहीं है, हमारे ऊपर तो पहले ही बड़ा एतमाद है। और फिर 2 दिन बाद एतमाद के वोट का भी सारा वो फॉर्मेलिटी जो जिस तरीके से भी हुई थी लेकिन की गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। राना सनाउल्लाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको अचानक मनसूख किया गया। आपने वो ख्वाजा आसिफ का भी देखा होगा, वो गुफ्तगू कर रहे हैं और अदालत के बारे में ये वो ऐसी बातें कर रहे हैं और एक पर्ची आती है, पर्ची पढ़ते हैं और फिर साथ ही वहीं जुबान बंद हो जाती है, और जिसको हमारे यहाँ इस तरह की जो मज़ाही अल्फाज में कहते हैं बोलती बंद होना, तो वो इस तरह। ये तो सारे मामलात हैं। अब शहबाज शरीफ हो या PDM हो या जितने भी मामलात मरियम नवाज की जानिब से, इन सारे मामलात पर जो रद्द अमल आया, मरियम नवाज कहती हैं चीफ जस्टिस होने का मतलब रियासत को इस शख्स की गुलामी में देना नहीं जिसने अपने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वकार और मुल्क की दिफा की हर अलामत को जलाकर राख कर दिया। ऐसे शख्स को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकना, उसे शाही मेहमान बनाकर रखना, उसके नखरे उठाना हर पाकिस्तानी के अलावा उन शहीदों और गाजियों की तौहीन है जिनकी हर निशानी पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस साहब, आप अब अदलिया ही नहीं, आइन और कानून और निज़ाम इंसाफ और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। मरियम नवाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आप अब अदलिया ही नहीं, आइन और कानून, निज़ाम इंसाफ और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। मुल्क की तकदीर से खेलने वाले एक दहशतगर्द के सहूलतकार बनने के बाद आप अपना वकार खो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी को इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सियासी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। अब मरियम नवाज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को ये कह रही हैं कि आप सियासी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। अब ये सारा कुछ कोई एकदम तो नहीं हो गया, इनको परेशानी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कल से कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपसे मिल के खुशी हुई। अच्छा, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो इनका बैकग्राउंड जानते हैं और जो इनका ख़ानदानी बैकग्राउंड जानते हैं, वो बड़े ख़ानदानी और बड़े अखलाक और बड़ी तहजीब के हामिल वो पुराने बुजुर्गों में से जो आज भी रवायात चलती आ रही हैं, ये उन ख़ानदानों से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जब बिलावल जरदारी अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और शहबाज शरीफ पेश हुआ था, उस दिन भी चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था। अभी जब सिराजुल हक पेश हुआ इंतखाबात 1 तारीख में जो करवाने के हवाले से, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने यही अल्फाज कहे। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी यही कहा और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से भी यही अल्फाज थे। तो जब आप सारा कुछ ख़त्म करके
ایک شخص صرف ایک جملہ، آپ بدقسمتی دیکھیں، ڈان اخبار ہے جس کے اوپر جنا کی تصویر تو لگا دی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا انگلش اخبار ہے، مین سرخی یہ نہیں ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی ڈکلیئر ہو گیا، نہیں، مین سرخی یہ لگائی ہے، ہیڈ لائن یہ لگائی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نائس ٹو سی یو، عمران خان کو ہیپی ٹو سی یو یہ کہہ دیا، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ سارے کا سارا تماشا کیا، اور پورا دن پھر میڈیا، پھر جاوید چودھری کہہ رہا ہے جی کہ اب ایک ہی حل ہے جی، مارشل لا لگا دیا جائے، اور یہ بیسیکلی اٹ سیلف یہ کہنا ہی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، لیکن نظام میں چلتا جا رہا ہے۔ بہرحال فضل الرحمان کی جانب سے یہ اور پی ڈی ایم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم سوموار والے دن دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اب سوموار کو ہونے کیا جا رہا ہے، جس سے ان کے پہلے ہی پرخچے اڑے ہیں، اور انہوں نے سوموار کے دن دھرنے کا اعلان کیا ہے، اور اب وہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو سارا دن ٹویٹ کرتی ہے، تو کیا سوموار والے دن بھی دفعہ 144 ہوگا، یا یہ دفعہ 144 صرف ایک جماعت کی حد تک ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور یہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا علم نہ ہو تو اس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ حضور والا، یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت نے کہا ہے، عمر رضا بندیال صاحب کی عدالت نے نہیں کہا، تو آپ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے فیصلے کے خلاف احتجاج اب سپریم کورٹ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں طارق جہانگیری صاحب، جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، طارق جہانگیری صاحب ان کو تو اپوائنٹ ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، تو وہ اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تک احسن اقبال وغیرہ کے جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بطور وکیل نیب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، تو طارق جہانگیری صاحب انہوں نے ریلیف دیا نا، عمر عطا بندیال صاحب نے تو نہیں دیا، لیکن اب ان کی طرف سے الزامات تو ان پہ ہی آنے ہیں سارے ملبہ، چونکہ وہ انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی پر عدالتی فیصلہ درست نہیں ہے، اور شہباز شریف نے بھی جو کابینہ کا اجلاس ہوا کہ جی اس طریقے سے کہنا چیف جسٹس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، چیف جسٹس نے عمر رضا بندیال صاحب پر کابینہ نے اور شہباز شریف نے مس کنڈکٹ کا الزام لگایا، اور یہ تمام ٹی وی چینلز نے اس کو نہ صرف شیئر کیا، اور اس کے اوپر مریم اورنگزیب نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کابینہ کا نہیں ہے، یہی کافی ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے۔ کہتے ہیں یہ رعایت 3 بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے والے نواز شریف کو دی گئی، جبکہ ان کو نہیں دی گئی، جبکہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کی اہلیہ آئی سی یو میں ہے، تو پھر بھی اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے، جو رعایت نواز شریف کو دی گئی ہے نا پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی۔ دوسری بات، جو 50 روپے کے اسٹامپ پر 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا اور 4 سال سے واپس نہیں آ رہا، اور جو گارنٹر ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے، اور ابھی بھی آپ کہیں کہ رعایت عمران خان کو دی جا رہی ہے، جس دن لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے فیصلے دے رہی تھی کہ ان کو گرفتاری سے 10 دن پہلے آپ نے انفارم کرنا ہے، اس دن میں کہتا ہوں ایک وہ فیصلہ جس دن گارنٹی مانگی گئی نواز شریف کی زندگی کی، ایک وہ فیصلہ جب 8 ہفتوں کے لیے عبوری ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی گئی، تیسرا جب 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا گیا، اور چوتھا جب مریم نواز اور حمزہ شہباز کے لیے 10 دن پہلے بتانے کا کہا گیا۔ یہ وہ فیصلے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جن کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا، جو احاطہ عدالت سے جو کچھ ہوا، وہ سارا آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو کوئی انہوں نے قانون توڑتے ہوئے ان کو اتنی بے چینی ہے عمران خان کو گرفتاری کی کہ انہوں نے قانون ہی نہیں توڑا، اور پھر ٹھگوں کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 16 مئی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کیس کو مقرر کر دیا ہے۔ اس میں فائنل آرگومنٹس ہیں اور دونوں فریقین کے مقدمات مکمل ہو چکے ہیں۔ 16 مارچ کو اس میں جو یہ بھی کہا تھا کہ جو ترمیم کے خلاف درخواست میں نیب سے 14 مارچ تک برآمد کی گئی رقم کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھی، اور ساری چیزیں بھی۔ اس میں ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا تھا تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہ بتایا جائے کہ اب تک نیب سے کتنی ریکوری ہوئی اور پیسہ کہاں خرچ کیا گیا، نیب نے کس صوبے اور وفاقی حکومت کو کتنا پیسہ دیا۔ سپریم کورٹ نے سرکاری اداروں، بینک اور عوام کو واپس کیے گئے پیسے کی بھی تفصیلات بتائی تھی، اور دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ حکومت یا ادارے کی خرد برد کردہ رقم ریکوری کے بعد اسے ہی دی جاتی ہے، اور اس پر سماعت میں عدالت نے یہ تفصیلات بھی مانگی تھیں۔ اب 3 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب جو انہوں نے بدنیتی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کی ہے، وہی بدنیتی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل خارجہ حارث
پچھلے ایک سال سے سپریم کورٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کیا ہے جو اب سامنے آیا ہے اور اب ان کے گلے پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو انتخابات کا کیس ہے اس میں قیوم صدیقی جیو نیوز کے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے سینئر ایڈوکیٹ کو خود کال کی، پھر ریکارڈ کی اور پھر لیک کی، اور وہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ آج اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ چونکہ ہمیں آئے روز ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے سارا تماشا کیا اور کہا کہ سارا کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈ تھا۔ قیوم صدیقی کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی چونکہ آخری دن ہے، 14 مئی تک 4 اپریل کے فیصلے کی ڈیڈ لائن ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا چونکہ وہ سارا دن سپریم کورٹ میں رہتے ہیں کہ 14 مئی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کس کس کو توہین عدالت میں فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس میں نام دیے گئے کون، یہ سارے وہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو حکومت کو بتا رہے ہیں کہ کون کون گھر جانے والا ہے۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری دفاع اور جو اسٹیٹ بینک کے افسران پیش ہوئے تھے ان کے اوپر توہین عدالت۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب انتخابات کیس پر خاموش ہیں، انتخابات کیس کے حوالے سے عمر عطا بندیال صاحب کا دیا گئی جو مہلت اور الٹیمیٹم ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے 14 مئی کو، جو اتوار کا دن ہے، رات 12 بجے کے بعد توہین عدالت شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ اگلا سرپرائز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات کے فیصلے 4 اپریل کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ہے اس کو 15 مئی کے لیے دوپہر 12:30 بجے کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب عدالت کا فیصلہ 4 اپریل کا اور الٹیمیٹم اور مہلت ہے 14 مئی کی، تو اس میں ریویو کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ پہلی بات، ریویو اس وجہ سے چونکہ فائل ہو گیا تھا اور اس میں باقاعدہ 2 درخواستیں دی گئیں کہ جلد مقرر کیا جائے، ریویو اس وجہ سے کہ فکس کیا گیا یہی 3 رکنی بینچ سنے گا کہ اس کو پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے اس میں الیکشن کمیشن کا پکا علاج کرنے کے لیے، جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہتا تھا جی یہ چیزیں مل جائیں تو ہم انتخابات کروانے کو تیار ہیں، اب وہ کیسے ریویو فائل کر سکتے ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے ریویو کو مقرر کیا گیا سماعت کے لیے۔ باقی اب یہ پی ڈی ایم کے اپنے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے پورا مائنڈ بنایا ہوا ہے، یہ جو عمران خان کی گرفتاری کے معاملات تھے یہ ساری چیزیں تھیں، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے ہوں گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ 10 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم تھا، الیکشن کمیشن کو 11 اپریل کو فنڈ کی وصولی کی رپورٹ کا حکم تھا، فنڈز جمع نہ کروانے پر عدالت نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فیصلے میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت اپنے آئینی فرائض کی ادائیگی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ضرورت کے مطابق امداد اور تعاون فراہم کرنے کی پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے فنڈز استعمال کرے اور مزید کہا کہ بعد میں خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے فنڈز میں کمی ہوئی تو عدالت مناسب فیصلہ جاری کرے گی۔ نگران حکومت آئی جی اور چیف سیکرٹری کو 10 اپریل تک انتخابی ادارے کو سیکیورٹی پلان فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ عدالت نے کہا تھا کہ آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کے لیے، ان تمام کو حکم دیا تھا۔ اب اس میں یہ سارے کے سارے اڑنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو جو سوموار والے دن دھرنا ہے، یہ دھرنا کوئی عمران خان کی ان کو یہ تھا کہ اگر چیف جسٹس کو فیصلہ کریں گے بھی انتخابات کا بھی کریں گے تو عمران خان تو جیل میں ہوگا، جب عمران خان جیل میں ہوگا تو پھر ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ عمران خان، یہ کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ ایک جماعت کے تمام جو رہنما ہیں ان کو آپ جیل میں بھیج دیں یا ان کو آپ گرفتار کر لیں اور اس کے بعد آپ کو لگے کہ جی انتخابات ہو جائیں، تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بھی کی، اور یہ بات بار بار وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو دیکھنا تھا۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے تو پھر عدالتوں سے ریلیف مل گیا، اور ریلیف بنتا تھا۔ عمران خان تو ہر کیس میں پیش ہو رہے تھے، ہر کیس میں یا پیش ہوتے تھے یا ان کی جانب سے کوئی درخواست دی جاتی تھی یا ان کے وکلا پیش ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اب انہوں نے جو دھرنے کا اعلان کیا ہے اور جو مریم نواز نے کہا ہے کہ اب آپ کو سیاسی رد عمل آئے گا، یہ ہے اس فیصلے کا جو ابھی سے ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، جو عمر عطا بندیال صاحب 14 مئی کو کرنے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آئین کے مطابق فیصلے دینے کا پابند ہوں، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب نمبرز جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے وہ بڑھ گئے ہیں، اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آج عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کی کال ٹیپ کر کے اس کو لیک کیا گیا ہے، کل یہ معاملہ کہیں تک پہنچ جائے گا اور یہ رکنے والے نہیں ہیں، اور سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔